अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदिन अब्दुहु व रसूलहु। औज़ुबिल्लाहिस्समीउल अलीम मिनश्शैतानिर्रजीम मिन हम्ज़िहि नफ़्ख़िहि नफ़्सिहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज अल्लाह के फ़ज़्ल व करम से हम सपारा 18वां शुरू करते हैं और सूरह मोमिनून, और ये मक्की सूरत है। तो ये हम शुरू करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़द अफ़लाहल मोमिनून अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन वल्लज़ीना हुम अनिल लग़्वी मोरिज़ून वल्लज़ीना हुम लिल ज़काति फ़ाइलून। बिलाशुबा ईमान वाले कामयाब हुए। अब देखें, जो मोमिनून का मतलब होता है कि बिलीवर्स, यानी कि यकीन करने वाले, जो ईमान रखते हैं। अल्लाह ने इस सूरत को अल मोमिनून जो सूरत है, इसकी शुरू की आयात जो है 10 या 11, इसमें हमें बता दिया कि जो अल्लाह के मोमिन बंदे होते हैं वो कैसे होते हैं। आप याद रखें कि मोमिन सारे नहीं होते, मुसलमान तो सारे ही होते हैं। और वो हम लोग कैसे वो मुसलमान होते हैं, बाई चांस भी हम मुसलमान होते हैं, क्योंकि हम अल्लाह की तरफ से ही मुसलमान घरानों में पैदा हो गए। तो मुसलमान हैं, लेकिन हम कलमा गो हैं, अल्लाह पर ईमान रखते हैं, ये सारे ही मुसलमानों का काम है। लेकिन मोमिन, उनके दर्जे ज़रा ऊपर हो जाते हैं। मोमिन कौन बनता है उन मुसलमानों में से, हम इन आयात से सीख लेंगे, ठीक है। तो इसमें अल्लाह तबारक व तआला मोमिनों का ही जिक्र कर रहे हैं जो मुसलमानों से आगे दर्जा है। कद अफलाहल मोमिनून, बिलाशुबा ईमान वाले कामयाब हो गए। यानी जो ईमान वाले हैं, मोमिन कौन होते हैं, उनका ईमान बहुत पुख्ता होता है, उनको कोई अपने ईमान से हटा नहीं सकता, और वो दुनिया की तमाम चीज़ों को छोड़ देंगे लेकिन अपने ईमान को नहीं छोड़ेंगे। तो वो लोग जो इस तरह के हैं, जो अल्लाह की शरीयत को लेके चलते हैं, कुरान की बातों को नहीं छोड़ते, हाँ दुनिया की बातों को छोड़ देते हैं, दुनिया की रस्मों को, बिद्दतों को, सब को छोड़ देते हैं। वो कहते हैं कि हमने इस कुरान के मुताबिक चलना है जो हमारे परवरदिगार ने हम पर नाज़िल किया है। तो ये उन मोमिनों की बात हो रही है जो मुसलमान नहीं है। मुसलमान से अगला स्टेप है मोमिन का। तो बस अल्लाह तबारक व तआला उनकी इस सूरत में पहली आयत में ही गारंटी दे चुके, अल्लाह खुद के बिलाशुबा कोई इसमें शक नहीं है, यकीनन, बल्कि कि वो जो मोमिन है वो फलाह पा गए, वो कामयाब हो गए। और क्यों? अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन, क्योंकि वो लोग हैं, वो मोमिन जो हैं वो क्या करते हैं, जो अपनी नमाज़ों में ख़ुशू ख़ुज़ू रखते हैं। अब ये आम नमाज की बात नहीं हो रही, जो एक मुसलमान नमाज पढ़ते हैं और इस तरह पढ़ते हैं सारे मुसलमान नमाज। अक्सरियत हमारे यहाँ ऐसे हैं कि जो नमाज में खड़े हुए, अभी रुकू में सही तरह कमर सीधी भी नहीं हुई तो वो उठ भी गए, और फिर सजदे में गए और सही तरह सजदे में कमर, हाथ, पाँव वगैरह सीधे भी नहीं हुए, कि जिस तरह कहा गया है कि सारी हड्डियां जो है ना इंसान की जितनी बताई गई हैं वो सारी सजदे में जाती हैं। तो फिर उस सजदे में हम थोड़ा सा वेट करेंगे तो हमें पता चलेगा कि हमारी तमाम जिस्म जो है ना वो सजदे में गए हैं। वरना फिर ये ऐसा होगा, याद रखें, कि जो हमारे जिस्म के अज़ा सजदे में जाना चाहते हैं अल्लाह की तरफ, लेकिन इंसान जो है वो फ़ौरन उठ भी जाता है। तो वो ये अज़ाब ही शिकवा करेंगे कि हम तो सजदे में जाना चाहते थे ए अल्लाह, लेकिन ये बंदा बहुत जल्द उठ जाता था। तो ऐसी नमाज, यानी जिसमें ना रुकू ना सजूद सही तरीके से हो, वो नमाज नहीं। ये जो मोमिन है, जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने मोमिन का दर्जा दे दिया है, वो अपनी नमाजों में खुशू खुजू का ख्याल रखते हैं। और खुशू में आपको बताऊं, उसको कहते हैं, इसी से खशियत इलाही निकला है, यानी अल्लाह का खौफ। उनमें नमाज पढ़ते हुए इतना खौफ आ जाता है कि वो दुनिया को भूल जाते हैं। क्या हमारे साथ कभी हुआ कि हम जब कोई खौफनाक बात सुनते हैं, अनहोनी बात सुनती हैं, तो हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं ना? हमें परेशानी से एकदम कोई शॉक्ड लगता है तो हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो कभी नमाज पढ़ते हुए अल्लाह के खौफ से कभी हमारे रोंगटे खड़े हुए?
تو اس کا مطلب ہے کہ ہم مومن نہیں ہیں. ہم اپنی کوشش کریں کہ اس نماز تک پہنچیں جو مومنوں کی نماز ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نماز پڑھتے تھے تو ان کا جسم کانپنے لگ جاتا تھا خوف الہی سے. وہ رو پڑتے تھے، وہ اپنے آپ کو نماز میں سنبھالتے تھے کہ ایسے، یہ اس کو کہتے ہیں خشوع خضوع، کہ اللہ کا خوف طاری ہو جانا. آپ دنیا کے کسی پریزیڈنٹ کے پاس جائیں، کسی بادشاہ کے پاس جائیں تو ان کے جا کے ایسے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ جیسے پوری دنیا کا خوف اس وقت آپ کے اوپر طاری ہو چکا ہے. آپ دنیا کے ایک پریزیڈنٹ کے آگے ایسے کھڑے ہوتے ہیں کہ ہم سے کوئی غلطی نہ ہو جائے. تو وہ جو دنیا، پوری کائناتوں کا مالک، سب بادشاہوں کا بادشاہ، اس کے آگے کھڑے ہوتے وقت ہمیں ایسے لگتا ہے کہ جیسے ہمارے پیچھے ہزاروں کام ہیں اور ہمیں ٹائم ہی نہیں ہے، اور اس کے ساتھ ہم جلدی جلدی اپنا معاملہ نپٹا کے آ جاتے ہیں. تو اس طرح کی نماز، اس طرح کی نمازیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان نمازیوں کے منہ پر لپیٹ کے پھینک دے گا کہ مجھے یہ تمہاری نمازیں نہیں چاہیے. نماز پڑھنی ہے تو اس طرح پڑھو جو اللہ نے اب سکھایا کہ وہ میرے مومن کیسے پڑھتے ہیں، جو اپنی نمازوں میں خشوع خضوع رکھتے ہیں. والدین والذین ہم عن اللغو معرضون، جو نکمی باتوں سے رخ پھیرے ہوئے ہیں. نکمی باتوں سے، اب یہ بھی بتا دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مومنوں کی شان بتا رہے ہیں، یاد رکھیں. نکمی باتیں کیا ہوتی ہیں؟ دنیا کی فضول باتیں، لغو باتیں جن کا اللہ کے نزدیک کوئی معنی نہیں ہے. اللہ نے یہ زبان، اللہ نے یہ ہمیں جو سب سے بڑی نعمت دی ہے بولنے کے لیے، نکمی باتوں کے لیے بولنے کے لیے نہیں دی. لوگ کئی دفعہ، ہمارے بچے یا ہم خود ایسی محفلیں ملنے والے آ جاتے ہیں، ایسی محفل لگ جاتی ہے کہ جس میں فضول بات ہوتی ہے، کوئی کام کی بات نہیں ہوتی. تو جو مومن ہیں وہ فضول باتوں سے بچتے ہیں، وہ نکمی باتوں سے بچتے ہیں، وہ گندے مذاقوں سے بچتے ہیں، وہ برے لوگوں سے بھی بچتے ہیں. وہ کہتے ہیں ہم نے ایسی محفلوں میں بیٹھنا ہے جس میں اچھی کوئی بات ہو. آپ جس محفل میں بھی جائیں، کہیں افطاری کے لیے جائیں، ضرور نوٹ کریں کہ آج میں نے کیا سیکھا یہاں آ کر. اگر تو میں نے اپنا ٹائم ویسٹ کیا ہے تو پھر میں آئندہ نہیں اب کروں گی. اگر میں نے کوئی چیز سیکھی ہے نئی تو پھر تو بہت اچھی بات ہے. تو یہ مومنوں کی نشانی ہے کہ وہ نکمی باتوں سے رخ پھیرے ہوئے ہیں. والذین ھم للزکاۃ فاعلون، اور جو زکوٰۃ ادا کرنے میں سرگرم رہتے ہیں. دیکھیں، زکوٰۃ ادا کرنی بھی ایک عبادت ہے، اور اگر ہم اپنی زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، زکوٰۃ یہی نہیں ہوتی کہ آپ اپنی مال کی زکوٰۃ ادائی کرتے ہیں، زکوٰۃ اپنے جسم کی بھی ہوتی ہے. اللہ نے جو اتنا خوبصورت آپ کو جسم دیا اور پورے اعضاء مکمل دے دیے، اس کی بھی زکوٰۃ ہے. اور اس کی زکوٰۃ یہی ہے کہ اللہ کی راہ میں نکلیں، اس کا کام کریں. اللہ کا کام کرنا یہ ہم پہ لازم ہے کہ ہم نے اللہ کے لیے اس دنیا میں جو اللہ نے قرآن پاک اپنے نبی پر 23 سال کی عمر میں اتارا ہے، کیا وہ عبث ہے؟ نعوذ باللہ، کیا وہ فالتو ہے؟ اس کو ہمیں نہیں ٹائم دینا. اگر ہم اس کو ٹائم نہیں دیتے، یہ ہماری زکوٰۃ ہے نکلتی جسم کی، کہ جب ہم قرآن کو ٹائم دیتے ہیں اور لوگوں تک پھر بات پہنچاتے ہیں. اس کے بعد اللہ نے کہا اور مومن کیسے ہوتے ہیں. والذین ہم لفروجہم حافظون، جو اپنے ستر کی نگہداشت سے کبھی غافل نہیں ہوتے، غفلت میں نہیں پڑتے. اب یہ اپنی یعنی کہ شرمگاہوں کی، شرم و حیا کا خیال رکھتے ہیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں. اور وہ کیسے حفاظت کی جاتی ہے کہ نہ کوئی گندی مووی دیکھیں، نہ کوئی گندا ڈرامہ دیکھیں، نہ کوئی گندی باتیں سنیں، نہ کوئی گندا لٹریچر پڑھیں، نہ کوئی ایسی کتابیں پڑھیں کہ جو آپ کو اس طرف کو لے جائیں. تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ جتنی یہ گندی چیزیں ہیں وہ انسان کی شرمگاہ پہ اثر کرتی ہیں. تو اس لیے ان تمام چیزوں سے حفاظت کریں کہ آپ ان سے، اور غیر مردوں سے بات کرتے وقت احتیاط کریں، بہت ہی احتیاط کریں. کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اگر کہتے ہیں کہ دیور سے بات کرنا کیسا ہے، پوچھا گیا تو انہوں نے کہا دیور تو تم سانپ ہے، وہ تو ڈس لے گا. تو دیور ہمارا ایک ایسی چیز ہے جس سے بالکل بھابیاں پرہیز نہیں کرتی. اپنے میاں سے زیادہ دیوروں سے مذاق کرتی ہیں، اپنے میاں سے، اور میاں سے زیادہ دیور بھابی سے مذاق کرتے ہیں، اور ایک دوسرے سے ایسے ملتے ہیں جیسے کوئی بڑے پکے دوست ہوتے ہیں. اور ہیں جی میری بھابی ہے، میری پیاری بھابی ہے، لیکن بہرحال ٹھیک ہے، آپ کی بھابی ہے، وہ آپ کا دیور ہے، آپ بھائی سمجھتی ہوں گی. لیکن اللہ کے نبی نے کیا کوئی غلط سمجھا تھا کہ جو ہمیں یہ اتنی بڑی بات کہہ دی؟ تو اس کا مطلب جو دیور سے اتنی پرہیز ہے تو پھر غیر لوگوں سے بھی بہت پرہیز ہے. تو وہ پرہیز کرتے ہیں، وہ ان تمام باتوں سے دور رہتے ہیں جو بے حیائی کی باتیں ہیں. الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر معلومین، یعنی کہ وہ اپنی بیویوں سے
बीबियों से ज़नाशोई का अलाका रखते हैं या इनसे जो इनकी मलकियत में आ गई तो इनसे अलाका रखने पर इनके लिए कोई ममानत नहीं। यानी उस ज़माने में ये बात होती थी कि आपकी लौंडियाँ हैं, आपकी खादमा हैं, आपकी ख़रीदी हुई हैं, तो उसमें ये था। लेकिन अब हमारे पास रह जाती हैं सिर्फ बीवियाँ। अपनी बीवियों से इस तरह का रिश्ता रखते हैं वो, और जिस तरह का वो अपनी बीवियों से रिश्ता रखते हैं, जिस प्यार की निगाह से अपनी बीवियों को देखते हैं, किसी और को नहीं देखते। और बीवी भी जो ताल्लुक अपने मियाँ से रखती है वो और किसी को उस तरीके से नहीं बुलाती जिस तरह अपने मियाँ से बात करती है। उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं, और जो कोई इसके अलावा, अब ये जितनी बातें बताई हैं अल्लाह ने जो असूल बता दिए हैं मोमिनों की ज़िंदगी के, और जो कोई इसके अलावा दूसरी सूरत निकाले तो ऐसी सूरतें निकालने वाले ही जो हद से बाहर हो गए हैं वो ऐसे हैं। यानी वो अल्लाह ताला कहते हैं कि वो हद से बाहर हो गए हैं। ज़ालिका फ़उलाइका हुमुल आदून, जो हद से बढ़ जाते हैं, तजावज़ कर जाते हैं, अल्लाह की हदों को तोड़ देते हैं। तिलका हदूदुल्लाह ही, कि कोई पैरवी नहीं करते, तो ये वो लोग हैं। उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला कहते हैं कि नीज़, अब और एक बात सुन लो मोमिनों की, कि जिनका हाल ये है कि अपनी अमानतों और अहदों का पास रखते हैं और किसी हाल में भी सुस्ती नहीं करते। ये लोग अल्लाह अगर इनके पास कोई अमानत रखवा दे, लाखों की भी और चाहे छोटी भी, तो उसमें कोई ख़यानत नहीं करते। और अमानत सिर्फ दौलत और पैसे की या किसी चीज़ की नहीं होती। अमानत ये भी आपके पास है लोगों के लिए कि आपके पास कोई चल के आया तो कोई बात पूछ रहा है तो उसको सही बात बताएं, उसको टाइम दें। अब उसको मशवरा देना भी ये एक बहुत बड़ी अमानत है कि आपने उसे सही मशवरा दे दिया, तो उसको गलत गाइड ना करें। उसके बाद कहा, और अपनी नमाज़ों की हिफाजत में कभी कोताही नहीं करते। कोशिश करते हैं ये मोमिन कि नमाज ना छोड़ें। अगर मजबूरी में, सफ़र में नमाज छूट ही जाती है तो देखें, अल्लाह के नबी ने भी कह दिया चलो 2 मिला लो, लेकिन उनको छोड़ना बिल्कुल नहीं है। चाहे आपके घर जनाजा पड़ा है, नमाज का टाइम हो गया तो पढ़ें। आपकी शादियां हो रही हैं, नमाज का टाइम हो गया तो पढ़ें। किसी भी सूरत में नमाज को छोड़ने की इजाज़त नहीं है। और वो मोमिन जो बनता है, अल्लाह का बंदा, वो नमाज कभी नहीं छोड़ता और ना उसमें सुस्ती करता है। उसके बाद है तो यकीनन अल्लाह तबारक व तआला फिर ये 9 तक आयात बताकर फिर स्टैंप लगाते हैं कि उलाइका हुमुल वारिसून, तो यकीनन ऐसे ही लोग हैं जो अपना विरसा पाने वाले हैं। तो उनका विरसा क्या है कि अल्लाज़ीना यरसूनल फिरदौस, उनका विरसा क्या है, हम फीहा खालिदून, ये है उनका विरसा कि वो जन्नतुल फिरदौस के मालिक बनते हैं। हम कह तो लेते हैं कि हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब भी जन्नत मांगो तो जन्नतुल फिरदौस मांगो। हम जब भी जन्नत मांगे जन्नतुल फिरदौस से कम बात नहीं करते। तो उस जन्नतुल फिरदौस को पाने के लिए कभी हमने सोचा कि हमें कहाँ कहाँ से गुजरना पड़ेगा? मोमिन बनना पड़ेगा, जो अल्लाह ने कह दिया है अब कि मोमिन तक पहुँचो। मोमिन कैसे बना जाता है? तो फिर जन्नतुल फिरदौस मिलेगी। जब जन्नतुल फिरदौस का सवाल करते हो तो उसको पाने की जद्दोजहद भी करो। जब एक बच्चा कहता है कि मैंने इंजीनियर ही बनना है, तो क्या वो बैठे बैठे तो ना इंजीनियर बन जाएगा? वो उसकी पूरी तालीम हासिल करेगा, काफ़ी अरसा उसमें लगेगा, आपका पैसा भी लगेगा, आपका वक्त भी लगेगा, आपकी जान भी लगेगी। फिर कहीं जाके वो बच्चा आपके ताउन से, माँ बाप के ताउन से, अपने वक्त से इंजीनियर बनेगा या डॉक्टर बनेगा। फिर कहीं जाके उस डिग्री का मुंह देखेगा और फिर उससे अपनी ज़िंदगी गुजारेगा। इसी तरह जन्नतुल फिरदौस का कह देना कि इतनी बड़ी जन्नत है, हमने तो वही मांगनी है, और उसके लिए फिर तैयारी करें। फिर उसके लिए आप उस जन्नत के अपने आप को काबिल बनाएं कि आपने उस जन्नत के काबिल बनना है। तो अल्लाह कहता है कि मोमिनों को जन्नतुल फिरदौस कहने की भी ज़रूरत नहीं है, हमने उनको उनके वारिस बना दिया। और जन्नत में जो नहरें आती हैं वो अल्लाह के अर्श में से आती हैं। अल्लाह के अर्श जो दरिया है नीचे, अल्लाह के अर्श के नीचे, वहाँ से आती हैं। तो जन्नतुल फिरदौस में सारे के सारे नबी, सदीक, शहीद होंगे। तो उनके आखिर अंदर बैठना उठना, तो फिर अपने आप को उस काबिल करो कि उनके साथ अगर बैठना है तो ठीक है। तो ये अल्लाह तबारक व तआला ने फिर आखिर में बता दिया कि ये जो मोमिन सारी मेरी हदायतें मानेंगे, ये जो आयतें मैंने बयान कर दी हैं, तो फिर मैं उन्हें जन्नतुल फिरदौस का वारिस बना दूंगा। फिर अल्लाह तबारक व तआला आते हैं इस बात की तरफ कि ए इंसान, जब तू गौर करेगा ना कि मैं कैसे बना हूँ, तो फिर खुद ही अपने अल्लाह की तरफ आएगा। फरमा दिया गया वलक़द खलक़नल इंसाना, और देखो वाकया ये है कि हमने इंसान को मिट्टी के खुलासा से पैदा किया, यानी ज़िंदगी की इब्तिदा मिट्टी के खुलासा से हुई। फिर हमने इसे नुतफ़ा बनाया एक ठहर जाने और जमाव पाने की जगह में। फिर नुतफ़ा को हमने अलका बनाया, फिर अलका को एक गोश्त का लोथड़ा सा कर दिया, फिर इसमें हड्डियों का ढांचा पैदा कर दिया, फिर ढांचे पर गोश्त की तह चढ़ा दी।
اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کس طرح سمجھا رہے ہیں کہ اے انسان، جب تم اپنی پیدائش پہ غور کرے گا تو پھر تجھے پتہ چلے گا کہ اللہ کیا ہے۔ پھر تجھے اوپر میں نے جو تمہیں باتیں بتائی ہیں مومن بننے والی، پھر تم مومن بننے کی طرف آئے گا کہ مجھے اپنے رب کا بہت ہی فرما بردار بننا ہے۔ اس نے مجھے کیسے پیدا کیا اور پھر کس طرح مجھے پیدا کر دیا، خوبصورت بنا دیا، مجھے چلنا سکھا دیا، میری زبان چلا دی، اور میں کئی تو اتنے اللہ کے ہیرو نکلتے ہیں کہ وہ دنیا کو فتح کرنے نکل جاتے ہیں۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کہ جب تک ان چیزوں پر، اس کی پیدائش پر ہم غور نہیں کریں گے تو ہم دین میں اور ہم آگے نہیں بڑھ سکتے۔ پھر فرمایا پھر کس طرح اسے بالکل ایک دوسری ہی طرح کی مخلوق بنا کر نمودار کر دیا۔ تو کیا ہی برکتوں والی ہستی ہے اللہ کی۔ آخر سوچو کہ فتبارک اللہ احسن الخالقین، پیدا کرنے والوں میں سب سے بہتر پیدا کرنے والا کون ہے؟ صرف آپ کا خالق اور کوئی بھی نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب تم لوتھڑے تھے، گوشت تھے، نہ تمہاری شکل تھی نہ صورت تھی، ایک گندا سا لوتھڑا تھا، دیکھو تمہیں کتنا خوبصورت بنا کے پیدا کر دیا۔ تو اس چیز کو سوچو اور پھر اس پر ایمان لاؤ۔ پھر کہا کہ ثم انکم بعد ذالک لمیتون، پھر تم سب کو اس کے بعد ضرور مرنا ہے۔ اب تمہاری پیدائش میں نے بتا دی، اور اس کے بعد پھر یہ بھی یاد رکھو کہ پھر کیا کرنا ہے، تمہیں مرنا ہے، پھر قیامت کے دن اٹھائے جاؤ گے۔ یہ ان تمام چیزوں پر ایمان لے آؤ۔ کیونکہ اور یہ ہماری ہی کار فرمائی ہے کہ تمہارے اوپر 7 راستے بنا دیے اور ہم مخلوق کی طرف سے غافل نہ تھے۔ کیا کہا کہ میرے اور تمہارے درمیان تمہیں لگتا ہے نا 7 راستے ہیں، 7 آسمان ہیں، پھر بھی میں تم سے دور نہیں ہوں۔ میں تمہارے ایک ایک عمل سے واقف ہوں، میں غافل نہیں ہوں۔ یہ جو جتنے راستے بیچ میں آتے ہیں، تمہارا اللہ اس کے باوجود تمہاری شاہ رکھ کے بھی قریب ہے، اس بات پر یقین کر لو۔ اور پھر کہا آیت نمبر 18 میں، اور ہم نے ایک خاص اندازہ کے ساتھ آسمان سے پانی برسایا اور اسے زمین میں ٹھہرائے رکھا، اور ہم یقیناً قادر ہیں کہ اسے لے جائیں۔ یعنی ہم پانی کو روک بھی سکتے ہیں۔ اگر ہم پانی تمہیں دیتے ہیں، پوری دنیا پانی پانی ہے، آپ یہ سوچ لیں، جتنی خشکی ہے اس سے کوئی ڈبل یا اس سے بھی تربل زمین پہ پانی ہے، خشکی جتنی جگہ پہ ہے تو پانی پانی ہے۔ پانی کی ضرورت ہر انسان کو، چرند پرند کو، پودوں کو، زمین کو، پانی کے بغیر کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ سوچو اگر یہ پانی میں روک لوں، کیونکہ میں اس پر قادر ہوں، تو اس کو میں نہ روکوں، اس لیے کہ کیسے نہ روکوں؟ جانور بھی کہتے ہیں کہ جب اللہ کا عذاب آتا ہے یا بارشیں نہیں ہوتی تو انسانوں کے گناہ آڑے آ جاتے ہیں۔ تو تم اپنے رستے کو سیدھا سیدھا اپنا لو، اس قرآن کی رسی کو تھام لو، تو میں تم سے اپنی یہ بہاریں کبھی بھی نہیں چھینوں گا۔ پھر کہا کہ پھر اس پانی کی آبیاری سے تمہارے لیے کھجوروں اور انگوروں کے باغوں کو نشوونما دے دی۔ ان باغوں میں تمہارے لیے بہت سے پھل پیدا ہوتے ہیں، بعض تمہارے کھانے میں کام آتے ہیں۔ اور وہ درخت جو طور سینا میں پیدا ہوتا ہے، جو چکنائی اگاتا ہے اور کھانے والوں کے لیے سالن ہے۔ یہاں تک کہ دنیا کی ساری چیزوں کا ذکر کرتے کرتے رب کریم نے ہمیں یہ بھی بتا دیا کہ طور سینا کا سوچ لو۔ طور سینا زیتون ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے زیتون جو پیدا کیا ہے، اولیو آئل، جو سب سے مہنگا ہے، اگر تم وہ استعمال کر سکتے ہو تو کرو، وہ سب سے پیاری چیز ہے، کیونکہ وہ جو چکنائی اگاتا ہے، اور اس کی چکنائی جو ہے نا کولیسٹرول بھی پیدا نہیں کرتی۔ جو ڈاکٹر کہتے ہیں کہ چکنائی والی چیزیں چھوڑ دو، تو وہ بھی ہدایت کرتے ہیں کہ آپ یہ والا زیتون کا آئل استعمال کریں، اور کھانے والوں کے لیے یہ ایک سالن ہے، اور تمہارے لیے مطلب یہ کہ ہم اس سے ڈائریکٹ روٹی لگا کے بھی کھا سکتے ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جو میرے بندے ہیں، نیک بندے ہیں، مومن بندے ہیں، اگر ان کے گھر کوئی صرف سرکہ پڑا ہے تو کوئی یہ نہ کہے، اور روٹی پڑی ہے، کہ میں غریب ہوں، وہ سرکے کے ساتھ روٹی کھا لے اور وہ اپنے آپ کو غریب نہ کہے۔ تو یہ سالن بھی ہیں تمہارے لیے۔ 4 پایوں کی خلقت میں بھی بڑی ہی عبرت ہے، جو کچھ ان کے شکم میں بھرا ہے، اس میں تمہارے لیے پینے کی چیز پیدا کرتے ہیں، اور تمہارے لیے ان کے وجود میں اور بھی طرح طرح کے فائدے ہیں، ان میں سے بعض تمہارے لیے غذا کا بھی کام دیتے ہیں۔ اب دیکھیں جانوروں کو اگر ہم لیں تو ہم ان کے فائدے گنتے نہیں، ختم ہوتے ہیں ہماری زندگی میں۔ ہم اللہ کی نعمتیں گننے بیٹھیں تو وہ تو خیر بہت دور کی بات ہے، صرف جانوروں کے فائدے گن لیں جو اللہ نے بتا دیے ہیں کہ دیکھو تم ایک گائے کو دیکھ لو کہ کہاں سے تمہارے لیے خوبصورت سفید چٹا دودھ نکلتا ہے،
کبھی سوچا تم نے کہ اس کے خون اور گوبر کے بیچ میں سے پھر ایسے ہی نہیں ہم بچپن سے کہتے آ رہے گائے ہماری پیاری گائے، ہم کہتے ہیں نا، بچے بھی کہتے ہیں یہ پیاری گائے ہے، واقعی ہمیں دنیا کی سب سے پیاری نعمت دیتی ہے، اور یہ جسم کے لیے دودھ اللہ نے بنایا ہماری ہڈیوں کو مضبوط کرنے کے لیے۔ تو اللہ کی بہت زیادہ نعمتیں ہیں جو اللہ نے ہمیں دے چھوڑی ہیں، جن کو ہم گن بھی نہیں سکتے۔ ایک ہاتھی کو دیکھ لیں، اونٹ کو دیکھ لیں، آپ ہاتھی کی مثال سنتے ہیں نا کہ ایک ہاتھی جو زندہ ہے وہ 1 لاکھ کا اور مرا ہوا 1.25 لاکھ کا۔ کیوں؟ کیونکہ مرے ہوئے کی بھی چیزیں ساری کی ساری ایک نوخن تک اس کے ضائع نہیں ہوتے، اس سے بے شمار آپ کے استعمال کی چیزیں بنتی ہیں، اور وہ اتنی مہنگی بکتی ہیں، اس لیے اس کی قیمت اور بڑھ جاتی ہے۔ تو اس لیے اللہ کی ان نعمتوں کا کن کن کا ہم شکر ادا کریں گے، ان سب کا دھیان رکھو۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، اور پھر دیکھو واقعہ یہ ہے کہ ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف بھیجا تھا، اس نے کہا تھا بھائیو اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا کوئی تمہارا معبود نہیں، کیا تم بد عملی کے نتائج سے ڈرتے نہیں؟ اب دیکھیں کہ جتنی باتیں ابھی ہم نے کی ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو کی ہیں وہ ڈائریکٹ ہم سے کی ہیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں یہ بھی بتا رہے ہیں، تم سے تو یہ میں بات کر رہا ہوں، پچھلی قوموں کو بھی میں نے تنہا نہیں چھوڑا۔ ان کو کیا کیا؟ مختلف پیغمبر بھیجے، جن میں سے ہم نوح علیہ السلام کا پڑھ رہے ہیں کہ نوح علیہ السلام کی طرف ہم نے نوح علیہ السلام کو بھیجا، اور اس نے کہا بھائیو اللہ کی بندگی کرو۔ یعنی پوری دنیا میں سب سے زیادہ نعرہ کیا بولا جاتا ہے کہ اللہ کی بندگی کرو، یہ ہمیں سبق دیا جاتا ہے پہلا، اور ہم اگر پہلے سبق کو ہی بھول گئے ہیں تو ہمیں دوسرے سبق کیسے یاد ہوں گے؟ اللہ نے تو ہمیں پہلا سبق ہی یہ دیا کہ لا الہ الا اللہ، یعنی تمہارا صرف ایک ہی معبود ہے اور کوئی نہیں ہے، اور یہ بات نہ بھولنا۔ پھر اس کے بعد کہا کہ اس کی قوم کے جن سرداروں نے کفر کی راہ اختیار کی تھی وہ یہ سن کر کہنے لگے یہ آدمی اس کے سوا کیا ہے کہ تمہارے ہی جیسا ایک آدمی ہے، مگر چاہتا ہے تم پر اپنی بڑائی جتائے۔ اگر اللہ کو کوئی ایسی ہی بات منظور ہوتی تو کیا وہ فرشتے نہ اتار دیتا؟ ہم نے اپنے اگلے بزرگوں سے تو ایسی کوئی بات کبھی نہیں سنی۔ اللہ اکبر۔ اب دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ یہی کہتے ہیں کہ جو لوگ نہیں مانتے وہ نشانیوں کے چکروں میں رہتے ہیں، اور نشانیاں بھی عجیب و غریب، حالانکہ عجیب و غریب نشانی اللہ کی تم خود ہو، اور تمہیں اللہ بار بار بتاتا ہے، ابھی بھی پڑھا کہ تمہیں کیسے پیدا کیا۔ تو یہ نشانی کیا کم ہے کہ تم کہتے ہو کہ فرشتے اتریں، اللہ کو ہمیں ملاؤ، وہ کیسا ہے تو پھر ہم ایمان لائیں گے۔ اور سب سے بڑی تکلیف ان کو یہ دیتی تھی کہ ہم جیسا ہی انسان اٹھ کے، بلکہ ہم سے نعوذ باللہ کم تر، کیونکہ وہ ہوتے تھے امیر سردار اور پیغمبر ہوتا تھا غریب اکثر، تو وہ کہتے تھے یہ اٹھ کے اب ہمیں کہتا ہے کہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں، اب سارے ہم اس کو مانیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ پھر اس کے بعد کہا کچھ نہیں، یہ پھر قوم کہتی ہے نہیں کچھ نہیں ہے، یہ پاگل ہو گیا ہے، بس کچھ دنوں تک انتظار کر کے دیکھ لو اس کا انجام کیا ہوتا ہے، یعنی اس کی باتیں سنتے جاؤ پھر دیکھ لو خود ہی کہ یہ کیا کرتا ہے۔ پھر نوح نے دعا مانگی کہ اے اللہ قال رب انصرنی بما کذبون، ہم بھی یہ دعا کریں اور ہر وقت کریں کہ اللہ تعالیٰ ہماری مدد کر، رب انصرنی بما کذبون، جھوٹوں کے مقابلے میں ہماری مدد کر اللہ۔ تو یہ دعا کرنی چاہیے۔ انہوں نے یہ دعا کی، اور پھر نوح نے دعا مانگی کہ اللہ انہوں نے مجھے جھٹلایا ہے تو میری مدد فرما، کیا یہ میری نافرمانی سے باز رہیں؟ پھر کہا پس ہم نے نوح علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی کہ ہماری نگرانی میں اور ہماری وحی کے مطابق ایک کشتی بنا، پھر جب ہمارے حکم کا وقت آ جائے اور تنور ابل پڑے تو کشتی میں ہر جانور کے 2 جوڑے ساتھ لے لے، اور اپنے گھر والوں کو بھی، مگر گھر کے ایسے آدمی کو نہیں جس کے لیے پہلے فیصلہ ہو چکا ہے، اور دیکھ جن لوگوں نے ظلم کیا ہے ان کے بارے میں ہم سے کچھ عرض معروض نہ کیجیو، وہ یقیناً ڈوب کر رہیں گے۔ اور جب تم اپنے ساتھیوں کے ساتھ کشتی میں سوار ہو جائے تو اس وقت تیری زبان سے یہ صدا اٹھے، اور وہ کیا صدا ہے؟ فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي نَجَّانَا مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، کہ یہ صدا اٹھے کہ ساری ستائش اللہ کے لیے ہے جس نے ہمیں ظالم قوم سے نجات دی۔ اور دیکھیں انہوں نے کہا کہ اللہ مجھے جھوٹوں سے بچا، مجھے کامیابی دے، اللہ نے کامیابی دے دی، انہوں نے دعا کی۔ اور دیکھیں کامیابی بھی کب ملی؟ کامیابی ہمارے آگے آگے ہر وقت ہی رہتی، ہمیں اپنی محنت سے ملتی ہے۔ انہوں نے بھی 963 سال تبلیغ کی، اس کے بعد پھر اپنی قوم کو سمجھانے کا اتنا عرصہ اللہ نے کہا کہ کرو، اس کے بعد کہا کہ اے اللہ یہ میری بات نہیں سنتے، یہ مجھے جھوٹا اب کہتے ہیں، تو میری مدد کر۔ پھر اللہ نے کہا کہ اب تو کشتی بنا اور یہ میری حمد کر، اور اس کے بعد ہم تجھے نجات دیں گے۔ اور پھر یہ دعا بھی پڑھ، وَقُلْ رَبِّ أَنزِلْنِي مُنزَلًا مُبَارَكًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْمُنزِلِينَ،
آپ بھی سفر پہ جائیں تو یہ دعا بھی پڑھ لیا کریں، بیٹھے بیٹھے پڑھا کریں کہ اے اللہ، اللہ نے کہا کہ یہ دعا کرو کہ اے اللہ مجھے زمین پر اس طرح اتار کہ برکت کا اترنا ہو، اور تو سب سے بہتر جگہ دینے والا ہے۔ کیونکہ آپ نے کسی اور شہر جانا ہے، کہیں بھی جانا ہے، تو یہ دعا کریں کہ میں جہاں پہ جا کے اترنا ہے اللہ وہ میرے لیے برکت والی کری۔ میں اس گھر کے اندر داخل ہونے لگی ہوں، اللہ اس گھر کو میرے لیے برکتوں والا کر دیں۔ تو یہ دعا اتنی پیاری پیاری جو اللہ کے پیغمبر تھے وہ مانگ گئے ہیں، اور ہمارے لیے ساری پڑھی ہیں قرآن میں۔ ایک ایک پیغمبر نے ایک ایک دعا کی، اور ہمارے لیے ساری ہمارے سامنے پڑھی ہیں۔ امت محمدیہ سے خوش قسمت لوگ کوئی ہے ہی نہیں، میں آپ کو بتاؤں کہ پچھلے لوگوں کی کتابیں بھی ہمارے سامنے پڑھی، ہمارا قرآن بھی ہمارے سامنے پڑھا، اور ان کی دعائیں بھی ہمارے سامنے پڑھی۔ ہمارے پاس کون سی چیز ہے جو نہیں ہے؟ تو یہ آپ سوچیں۔ اس کے بعد کہا کہ اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ وَإِنَّ كُنَّا مبتلین، بلا شبہ اس واقعہ میں بڑی ہی نشانیاں ہیں۔ یہاں ضرور ایسا ہوتا ہے کہ ہم لوگوں کو آزمائش میں ڈال لیں۔ پھر ہم نے قوم نوح کے بعد قوموں کا ایک دوسرا دور پیدا کر دیا، ان میں بھی اپنا رسول بھیجا جو خود ہی انہی میں سے تھا، جس کی پکار بھی یہی تھی کہ اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے۔ کیا تم انکار و فساد کے نتائج بد سے ڈرتے نہیں ہو؟ یعنی تم انکار کرتے وقت ڈرتے نہیں ہو؟ قوم کے جن سرداروں نے کفر کی راہ اختیار کی تھی اور آخرت کے پیش آنے سے منکر تھے، اور جنہیں دنیا کی زندگی میں ہم نے آسودگی دے رکھی تھی، کہنے لگے اس سے زیادہ اس کی کیا حیثیت ہے کہ تمہارے ہی جیسا ایک آدمی ہے، جو کچھ تم کھاتے ہو یہ بھی کھاتا ہے، جو کچھ تم پیتے ہو یہ بھی پیتا ہے۔ ہماری زندگی میں بھی نا یہ باتیں کبھی ہو جاتی ہیں۔ بڑے جاہل لوگ ہیں جس کو بھی اپنا رہنما، لیڈر اور اپنا پیر مانتے ہیں، مرشد مانتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ ذرا ہم سے ہٹ کے ہو۔ ہم بھی کہتے ہیں کہ جو مولوی حضرات ہیں جو بیٹھتے ہیں مسجدوں میں یا کوئی قرآن پڑھانے والے ہیں، ان پہ تو ساری دنیا کی جو جتنی بھی تھوڑی بہت عائشی ہیں وہ ساری حرام ہیں۔ اگر وہ کسی شادی میں بیٹھے نظر آ جائیں تو لوگ باتیں کرنے لگ جاتے ہیں۔ ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہمیں سمجھانے والا بالکل الگ ہو، یہ بھئی وہ بھی تم میں سے ہی ہے، اس کے بھی بچے ہیں، اس کی بھی شادیاں ہونی ہیں، اس کے بھی بچے تمہاری طرح 7-8 اگر ہیں تو ان میں سے 2 یا 3 نافرمان بھی نکل سکتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ ہمیں سمجھانے والے کا کوئی بچہ نافرمان کیوں نکلا؟ کیوں؟ یہ دیکھیں اللہ سمجھا رہا ہے، پیغمبروں کو وہ باتیں کرتے تھے کہ بھئی ہم جیسا کیوں ہے، ذرا ڈیفرنٹ ہو، پتہ چلے کہ یہ اللہ کا خاص بندہ ہے۔ ہم اب دیکھ لیں دوسرے جو عیسائی لوگ ہیں، وہ اپنی بیچاری عورتوں کو نن بنا دیتے ہیں کہ یہ جو عبادت گاہ میں ہوتی ہیں یہ شادی نہ کریں۔ وہ بیچاریاں شادی نہیں کرتی، اور ان میں زیادہ تر عورتیں اللہ رحم کرے پھر خرابی میں مبتلا ہو جاتی ہیں۔ اللہ ایسی کوئی پابندی نہیں کرتا کہ تمہیں سمجھانے والا شادی نہ کرے، تمہیں سمجھانے والا نکاح نہ کرے، تمہیں سمجھانے والا رج کے کھائے پیے نہ، تمہیں سمجھانے والا ذرا ملکوں کی جا کے سیر نہ کرے، باہر کے ملک میں نہ جائے، کبھی ہو سکتا ہے؟ تو اسی طرح یہ جو پیغمبر ہیں یہ بھی اسی طرح کہتے تھے کہ اب اس کے پاس تو فرشتہ کوئی آئے۔ ہم بھی کہتے ہیں کہ ہمارے پڑھانے والے بڑے ذرا ڈیفرنٹ ہوں، وہ تو کبھی ہم اپنی باجی کو کبھی سر سے سکاف اترے نہ دیکھیں، ہم جب بھی گھر آئیں تو وہ تو ایسے ہی بیٹھی ہو، پھر ہمیں لگے گا کہ یہ ہماری وہ باجی ہیں۔ واقعی اگر عام سی عورت ہے تو کیا فائدہ، ہم اس سے پڑھتے ہیں۔ تو یہ دل میں آتا ہے، ہمیں بھی بدلنا چاہیے، اور اللہ ان کو بھی بدلنے کا کہتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تم نے اپنے ہی جیسے آدمی کی اطاعت کر لی جو تمہاری طرح کھاتا پیتا ہے تو بس سمجھ لو کہ تم تباہ ہوئے۔ یہ وہ کہتے تھے آپس میں، تم سنتے ہو یہ کیا کہتا ہے؟ پھر آپس میں باتیں کرتے ہیں، یہ تمہیں امید دلاتا ہے کہ جب مرنے کے بعد محض مٹی اور ہڈیوں کا چورا ہو جائے گا پھر تمہیں موت سے نکالا جائے گا۔ یہ اس طرح کہہ رہا ہے کہ دیکھو تمہاری ہڈیاں ہو جائیں گی، اور پیغمبر کہہ رہا ہے کہ تمہیں اٹھایا جائے گا۔ دیکھو بھائی یہ کیسی باتیں کر رہا ہے، کیسی انہونی بات ہے، کیسی انہونی بات ہے، کیسی انہونی بات ہے۔ وہ 2 دفعہ انہوں نے کہا جس کی تمہیں توقع دلاتا ہے۔ زندگی تو بس یہی زندگی ہے جو دنیا میں ہم بسر کرتے ہیں، یہی مرتے ہیں، یہی جیتے ہیں۔ ایسا کبھی ہونے والا نہیں کہ مر کر پھر جی اٹھیں، کچھ نہیں۔ یہ ایک مفتری آدمی ہے جس نے اللہ کے نام سے جھوٹ موٹ بات بنا لی ہے، ہم کبھی اس پر یقین کرنے والے نہیں۔ اس رسول نے دعا مانگی کہ اے اللہ، اب انہوں نے بھی کیا دعا مانگی کہ رب انصرنی بما کذبون، دیکھیں وہی دعا کہ اے اللہ میری مدد کر ان جھوٹوں کے مقابلے میں، جھوٹے یہ ہیں اور یہ مجھے کہہ رہے ہیں۔ پھر جب انسان ستایا جائے نا، جب کوئی اس کی بات نہ سنے تو دیکھیں، یاد رکھیں کہ وہ پھر اپنے اللہ کو تڑپ کر پکارنے لگ جاتا ہے کہ اے اللہ آپ میری اب بات سنیں۔ اچھا، اور کبھی اگر زندگی میں یہ ہو جائے کہ آپ کی بات کوئی سچی ہے لیکن لوگ نہیں مانتے، لوگ کہتے ہیں کہ نہیں یہ جھوٹی ہے،
تو ان کو منانے کی زندگی میں کوششوں میں نہ پڑے اور ان سے کنارہ کر لیں. کبھی نہ کہیں کہ میں تو ان کو منوا کے ہی ہٹوں گی کہ میں سچی ہوں، دلیلیں پیش کروں، یہ کروں وہ کروں. نہ، بالکل کنارہ کر لیں اور اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اب میری مدد آپ کریں جھوٹوں کے مقابلے میں. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حکم ہوا پھر کہ عنقریب ایسا ہونے والا ہے کہ یہ اپنے کیے پر شرمسار ہوں گے. چنانچہ ایک ہولناک آواز نے انہیں آ پکڑا اور ہم نے خس و خشاک کی طرح ان کو پامال کر دیا. محرومی ہو اس گروہ کے لیے کہ ظلم کرنے والا ہے. پھر کہا، پھر ہم نے ان کے بعد قوموں کے اور بہت سے دور پیدا کر دیے. کوئی قوم اپنے مقررہ وقت سے آگے نہ بڑھ سکتی ہے نہ پیچھے رہ سکتی ہے. پھر ہم نے لگاتار اپنے رسول بھیجے، لیکن جب کبھی کسی قوم میں اس کا رسول ظاہر ہوا وہ جھوٹ جٹلانے پر آمادہ ہو گئی فوراً ہی. بس ہم بھی ایک کے بعد ایک کر کے انہیں ہلاک کرتے گئے اور ان کی ہستیاں افسانہ بن گئیں. ان کے لیے محرومی ہے، نامرادی ہو جو آیات حق پر یقین نہیں رکھتے. پھر ہم نے ابھی دیکھیں، اللہ کی آپ باتیں سنتے جائیں کہ اللہ ہمت نہیں ہارتا. انسانوں کو بھی یہی ہے کہ ہمیں اپنی پوری زندگی میں ہمت نہیں ہارنی، اللہ کا پیغام ہمیں پہنچاتے رہنا ہے، اس کتاب کو ضرور پڑھنا ہے. اب آپ اپنے بچوں کو دنیا کی تعلیم ضرور دیں. میں تو کہتی ہوں لازمی دیں. جو لوگ اپنے بچوں کو نہیں پڑھاتے بڑا ظلم کرتے ہیں، کہتے ہیں صرف قرآن پڑھ لو بس. ہمارے بچے پڑھیں گے اور پڑھے لکھے لوگ پھر عالم بنیں گے تو وہ زیادہ اچھا قرآن کو سمجھ سکیں گے، ہم سے بھی زیادہ اچھا سمجھ سکیں گے قرآن کو. اس لیے یہ دنیا کی تعلیم ضروری ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی دیکھیں، جب کوئی دوسری قومیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی تھیں اور ان کی لینگویج نہیں آتی ہوتی تھی تو کوئی لینگویج جاننے والے کو بلایا جاتا تھا کہ جو ٹرانسلیشن کر کے دکھائے کہ یہ کیا کہتا ہے. تو جس نے ٹرانسلیشن کرتا تھا، اس کا مطلب اس کو ان کی بھی تعلیم تھی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ضرورت پڑتی تھی ان چیزوں کی. تو تعلیم بہت ضروری ہے. انگلش سیکھیں، انٹرنیشنل زبان ہے. اپنے بچوں کو اس میں آگے بڑھنے کا کہیں، کیونکہ ہم انگلش سیکھیں گے تو لوگوں کی زبانیں ہم سمجھ سکیں گے کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں. تو ہم بالکل یوں بدھو بن کے نہیں ہمارے بچے ہماری طرح کھڑے ہوں گے. اس کے بعد ہم پھر کہا کہ پھر ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اور اس کے بھائی ہارون کو اپنی نشانیاں اور آشکارا دلیلیں دیں اور فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف بھیجا، لیکن انہوں نے گمنڈ کیا اور سرکشوں کا گروہ ہو گیا. پھر کہا، وہ کہنے لگے کیا ہم اپنی ہی طرح کے 2 آدمیوں پر ایمان لے آئیں، حالانکہ ان کی قوم ہمارے آگے جھکی ہوئی اور ہماری پرستار ہے. بس انہوں نے موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو جھٹلایا. نتیجہ یہ نکلا کہ ہلاک ہو جانے والوں میں سے ہوئے. پھر اللہ کہتے ہیں، اور یہ بھی واقعہ سن لو کہ ہم نے موسیٰ کو الکتاب دی تھی تاکہ لوگ ہدایت پائیں، اور ابن مریم اور اس کی ماں کو ایک بڑی نشانی بنایا اور انہیں ایک مرتفع مقام دیا، پناہ دی جو بسنے کے قابل اور شاداب تھی. پاکیزہ چیزیں کھاؤ، نیک عمل کرو، جیسے کچھ تمہارے اعمال ہوتے ہیں مجھ سے پوشیدہ نہیں ہیں. دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی باتیں کتنی پیاری ہیں کہ اے انسانوں، تمہارے آگے میں نے اپنی دنیا ہی بچھا دی. کتنی پیاری تمہاری آزمائش گاہ بنائی. تمہیں کھانے مل رہے ہیں رنگ برنگے، تمہیں سیریں مل رہی ہیں، تم انجوائے کر رہے ہو، تم شادیاں کر رہے ہو، بچے پیدا کر رہے ہو. کتنی پیاری تمہاری آزمائش گاہ ہے یہ دنیا، اور اس کو کھاؤ پیو. لیکن کیا ہے کہ حلال کھاؤ. اور دیکھو یہ تمہاری امت دراصل ایک ہی امت ہے. جتنے بھی پیغمبروں کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا تو ہمیں آخر میں سمجھا دیا کہ یہ ساری کی ساری جو امتیں گزری ہیں نا، یہ ایک ہی امت ہے، جتنی پچھلے گزری اور تمہاری بھی. اور تم سب کا پروردگار میں ہی ہوں، تو پس فتقونی، مجھ سے ڈرو. لیکن لوگ آپس میں ایک دوسرے سے کٹ کر الگ ہو گئے اور اپنا دین الگ کر لیا. اب جو جس کے پلے پڑ گیا اس میں مگن ہے. اور منکروں کو ان کی غفلت و سرشاری میں پڑا رہنے دے ایک مقررہ وقت تک. کیا یہ لوگ خیال کرتے ہیں کہ ہم مال و دولت کی فراوانی سے ان کی مدد کر رہے ہیں؟ کیا وہ بھلائی پہنچانے میں سرگرمی دکھائیں؟ نہیں، حقیقت حال دوسری ہی ہے، لیکن وہ شعور نہیں رکھتے. اب کہا گیا کہ جو لوگ اپنے پروردگار کے خوف سے ہر لمحہ ہر آن ڈرتے رہتے ہیں، اور جو لوگ اپنے پروردگار کی نشانیوں پر یقین رکھتے ہیں، جو اپنے پروردگار کے ساتھ کسی ہستی کو شریک نہیں ٹھہراتے، جو لوگ جتنا کچھ دے سکتے ہیں بلا تعمل دیتے ہیں، اور ان کے دل ترساں رہتے ہیں کہ اپنے پروردگار کے حضور لوٹنا ہے، یعنی ڈرتے ہی رہتے ہیں کام کرتے ہوئے دنیا میں. یہ ایسے لوگ ہیں، یہی لوگ ہیں جو ڈرتے رہتے ہیں. نمازیں پڑھتے ہیں تو ڈرتے ہیں کہ پتہ نہیں قبول ہوئی ہے کہ نہیں. قرآن پڑھتے ہیں، پتہ نہیں ہم نے صحیح طریقے سے حق ادا کیا ہے کہ نہیں. ہم اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، پتہ نہیں ہماری نیت صاف ہو، اللہ قبول کر لیں. یعنی اللہ ان لوگوں کی تعریف کر رہا ہے کہ جو ڈرتے ہی رہتے ہیں، نیکی کے کام کر کے بھی ڈرتے ہی رہتے ہیں.
تو اللہ کہتا ہے کہ یہ جو ڈرتے ہی رہتے ہیں یہی لوگ ہیں، اولئک یسارعون فی الخیرات وہم لہا سابقون، یہی ہیں جو بلائیوں کے لیے تیز گام ہیں، یعنی انہوں نے دوڑیں لگائی ہوئی ہیں، اور یہی ہیں جو اس راہ میں سب سے آگے نکل جانے والے ہیں، یعنی سابقون، آگے نکل جانے والے بڑھیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے پیچھے یہ جو لوگ اب ہم جا رہے ہیں، سب سے آخری امت ہے، اللہ تعالیٰ سب سے آگے انہیں کر دے گا جنت میں جانے کے لیے، تو یہ سب سے آگے ہو جائیں گے جو اللہ سے ڈرتے رہتے ہیں۔ پھر کہا کہ بل قلوبہم فی غمرۃ، اللہ نے کہا لیکن ان لوگوں کے دل اس حقیقت کی طرف غفلت و سرشاری میں پڑ گئے، ان کے اور بھی اعمال ہیں جو ہمیشہ کرتے رہتے ہیں اور کرتے رہیں گے، یہاں تک کہ جب ہم ان کے خوشحال آدمیوں کو عذاب میں پکڑ لیں گے تو پھر اچانک آہوزاری کر رہے ہوں گے۔ آج آہوزاری نہ کرو، لا تجأروا اليوم، اس سے کیا فائدہ ہوگا، اب تم ہماری طرف سے ہرگز مدد پانے والے نہیں۔ ایک وقت تھا کہ میری آیتیں تمہارے آگے پڑھی جاتی تھیں اور تم الٹے پاؤں بھاگنے لگتے تھے۔ اللہ اکبر۔ پھر کہا گیا تمہارے اندر ان سے گمنڈ پیدا ہو جاتا تھا، تم اپنی مجلسوں کی داستان سرائیوں میں انہیں مشغلہ بناتے تھے، تم ان کے حق میں ہذیان بکتے تھے۔ پھر کیا انہوں نے اس بات پر غور نہیں کیا یا ان کے سامنے کوئی ایسی عجیب بات آ گئی ہے جو ان کے اگلے بزرگوں کے سامنے نہیں آئی تھی، یا یہ لوگ اپنے رسول کو پہچان نہ سکے اس لیے ان کو مان